बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम तस्नीम अहमद सिद्दीकी है और मैं अपने प्रोग्राम मानो या ना मानो के साथ आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ। चंद छोटी छोटी ख़बरें आपसे शेयर करना चाहूँगा, लेकिन सबसे पहले मुझे शेयर करनी पड़ेगी अब्दुर्रहमान मलिक साबिक़ वज़ीर दाखिला की काबिलियत के बारे में। अब्दुर्रहमान मलिक साहब ने अपनी किताब, जो कि उन्होंने कोरोना के बारे में कोई 30 मार्का किताब लिखी है, उसका हवाला देते हुए कहा है कि कोरोना पे 2 साल तक काबू नहीं पाया जा सकेगा। मुझे नहीं पता चलता कि अब्दुर्रहमान मलिक साहब के पास इतनी काबिलियत कहाँ से आ गई और वो इतने बड़े और काबिल आदमी कहाँ से हो गए कि वो पेशीन गोया भी करने लगे, वो किताब भी लिखने लगे, उनकी किताब जो है ना उसके वो हवाले भी देने लगे। वो शख्स, किताब के बारे में उस शख्स के हवालों को क्या अहमियत दी जाए, उस शख्स के हवालों के बारे में क्या डिस्कस किया जाए, उस शख्स के हवाले किस नज़रिए से और किस मियार पे परखे जाए कि जो आदमी कुलो वल्लाह पूरी ना सुना सकता हो, जो आदमी कुलो वल्लाह, जो कि सबसे हमारी छोटी आयत तस्वीर की जाती है, कि वो उसमें भी गलती कर दे। मैं दोहरा देता हूँ कि गलती क्या की थी। उन्होंने तौबा तौबा नाउज़ुबिल्लाह कुलो वल्लाह अहद के अल्फाज बदल दिए थे। बकौल उनके कुलो वल्लाह अहद अल्लाहु समद वलम युलद लम यलिद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये अब्दुर्रहमान साहब ने कुल वल्लाह की तिलावत की थी असेंबली के इजलास में। असेंबली से मुराद है जब काबीना का इजलास यूसुफ रज़ा गिलानी की सरबराही में हो रहा था। और उसके बाद अब आप एक ये देख लीजिए कि वो एक आदमी किताब भी लिखता। अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए, मैंने ये कुल वल्लाह जो गलत पढ़ी है, ये दरअसल मैं सही पढ़ता हूँ, मुझे पता है कैसे पढ़नी है, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा था कि एक आदमी इस काबिलियत का मियार हो तो उसकी काबिलियत के बारे में बाकी क्या सोचना, और उसके मुशाहिदात और उसके अलावा उसकी जो किताब है उसमें क्या कुछ होगा। बहरहाल कम से कम मैं तो नहीं पढ़ूँगा किताब। मैं अगर मुझे किताब कोई मुफ्त भी दे पढ़ने के लिए तो अब्दुर्रहमान मलिक की काबिलियत को देखते हुए मैं वो किताब नहीं पढ़ूँगा। अब हम आ जाते हैं दूसरे एक और साहब हैं। बार बार इनका जिक्र करते हुए भी मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, और अजीब इसलिए लगता है कि ये साहब हर चीज़ में नुक्स निकालने के माहिर है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हामिद मीर साहब की। हामिद मीर साहब एक खुद साख्ता आलिम है। आलिम मज़हब के लिहाज से नहीं कह सकते, खुद साख्ता आलिम है, जो कि अपने तज़्ज़ियों को, अपनी तहरीरों को और अपने काम को बहुत बड़ा तसव्वुर करती हैं। इनके बारे में एक चीज़ मैं इससे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि इनकी मुकम्मल कोशिश होती है कि ये उन लोगों के साथ अपना हवाला जोड़ें जो लोग इस दुनिया में नहीं रहे। मिसाल के तौर पे हामिद मीर साहब उसामा बिन लादेन का इंटरव्यू भी ले लेते हैं, जावेद मीर का इंटरव्यू भी ले लेते हैं, मीर शकील के भाई जो भी हाल ही में फौत हुए हैं। और इसके अलावा भी ये ऐसी बहुत सी कहानियाँ, बेनज़ीर ज़रदारी भी इन्हें कुछ इनसे अपने दिल का राज कहती थी कि वो क्या करना चाहती हैं और मुल्क में क्या हो रहा है, ऐसी चीज़ें। लेकिन अफसोस ये था कि ये जब भी किसी के बारे में बात करती हैं उसके मरने के बाद बात करते हैं कि उसने मेरे से ये कहा, उसने मेरे से ये कहा, मैंने उसे ये कहा। शुक्र है
قائد اعظم محمد علی جناح، سر سید احمد خان، علامہ اقبال، لیاقت علی صاحب، یہ حامد میر کی پیدائش سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، ورنہ کوئی پتہ نہیں تھا کہ حامد میر صاحب سے وہ بھی پالیسیاں ڈسکس کرتے۔ بہرحال یہ تو میں بات کر رہا ہوں۔ آج کل حامد میر صاحب ایک کہانی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ساری عمر ہم پڑھتے آئے کہ راجہ طاہر کے مظالم کے وقت میں محمد بن قاسم کو جب آواز دی گئی، ایک 17 سالہ لڑکی نے ہند سے آواز دی تو محمد بن قاسم اس کی داد رسی کے لیے حاصل ہوا۔ اس وقت اس کی عمر 17 سال تھی، لیکن حامد میر صاحب کے بقول اس کی عمر 17 سال نہیں تھی، اس کی عمر 28 سال تھی۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ یہ سمجھ نہیں آیا کہ 17 اور 28 کا فرق کیسے پیدا ہوا۔ میں اپنی عمر کے اس حصے میں ہوں جبکہ میں یہ سب تعلیم حاصل کر چکا ہوں، تاریخ کی کتابیں بھی پڑھ چکا ہوں اور تاریخ میں محمد بن قاسم کو بھی پڑھ چکا ہوں، اور ہمیں اس وقت بھی 17 سال ہی بتائی گئی تھی کہ عرب کا ایک 17 سالہ نوجوان، یہ لفظ استعمال ہوتا تھا، لیکن حامد میر صاحب اسے 28 سال کا کہنے پہ تلے میں ہیں۔ آج حامد میر صاحب نے اسلام آباد کے ایک معروف کالج کے پروفیسر کا نام نہیں بتایا، اسلام آباد کے ایک معروف کالج کے پروفیسر نے حامد میر کو کہا کہ آپ نے کس طرح یہ کہہ دیا کہ محمد بن قاسم 28 سال کا ہے؟ تو حامد میر صاحب نے اپنے کالم میں یہ لکھا کہ میں نے انہیں حوالے بھیجے، میں نے اسکرین شاٹس بنائے ان صفحوں کے، میں نے یہ ثابت کیا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے ان اسکرین شاٹس میں سے کوئی بھی شاٹ انہوں نے اپنے کالم میں نہیں لگایا، کسی بھی کتاب کا حوالہ نہیں دیا۔ یہ تو دیا کہ فلاں صحابی کے وقت میں، فلاں کے وقت میں، فلاں کے وقت میں، فلاں کی امت، یہ ایسی مطلب دائیں بائیں سے تو سب کچھ لگا دیا، لیکن کسی چیز کا حوالہ نہیں دیا، یہ بتانے کے لیے کہ محمد بن قاسم 17 کا نہیں 28 کا تھا۔ حامد میر صاحب کو دراصل شوق ہے ہر مردہ شخص کو، ہر وفات پائے ہوئے شخص کی تحریر کو متنازع بنانے کا، لیکن ان کی مثال اس باولے جیسی ہے جس کی کہ اس کے محلے والوں نے اس کے باپ سے شکایت کی کہ یار تیرا بیٹا ہمارے گھر کے برتن لے جاتا ہے، تو باپ بولا کیا تھا تینوں پتہ تے کملا ہے؟ اس نے کہا یار لیکن کبھی اپنے گھر کے برتن تو ہمارے گھر میں نہیں چھوڑ کے گیا۔ تو اس کے باپ نے کہا کملا ہے، پاگل نہیں ہے۔ تو یہی مثال حامد میر صاحب کی ہے، حامد میر صاحب کملے ہیں، پاگل نہیں ہیں۔ انہوں نے ہر شخص کو کی تحریر کو، ہر شخص کو تاریخ میں جو تھا اسے متنازع بنایا، لیکن جو شخص تاریخ میں بھی نہیں تھا، یعنی میں بات کر رہا ہوں وارث میر، تو ان کے بارے میں انہوں نے کبھی کوئی متنازع بات نہیں کی۔ وارث میر صاحب کو تو یہ اتنا اچھا سمجھتے ہیں کہ وارث میر صاحب ڈبل کراس ایجنٹ کا کام کرتے رہے، اور حامد میر صاحب ان کی تعریفی اسناد لینے کے لیے بنگلہ دیش چلے گئے کہ بنگلہ دیش کی حکومت نے یہ اعلان کیا کہ وارث میر صاحب نے بنگلہ دیش کی ترقی کے لیے بہت کام کیا۔ تو حامد میر صاحب نے کبھی اپنے والد کو متنازع نہیں بنایا۔ تو یہ حامد میر صاحب کا ایک خاص انداز ہے کہ دنیا کی ہر چیز کو متنازع بنا دو، نہ اپنے آپ کو متنازع بناؤ، نہ اپنے والد محترم کو متنازع بناؤ۔ تو یہ تو ہو گئی دو۔ اب تیسری چیز، آج 2 دن ہو گئے، 16 تاریخ تک گندم کی رپورٹ آنی تھی، گندم اور چینی کی جو شارٹیج ہوئی ہے اس کی بھی رپورٹ آنی ہے، پبلک ہونی ہے۔ تو اس میں پہلے ایکسٹینشن دی گئی تھی 4 ہفتے کی، جو کہ اب ختم ہو گئی ہے۔ اب یہ انتظار کیا جا رہا ہے کہ یہ ایکسٹینشن جو ختم ہوئی ہے، کیا اس کے بعد واجد ضیاء صاحب اپنی رپورٹ جمع کرائیں گے؟
تو اس کے بارے میں بتا دوں میں کہ اپنی رپورٹ مرتب کرتے ہوئے ایک اسٹیج پہ چینی شوگر کمیشن نے سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کو بلایا. ان سے جو سبسڈی کے بارے میں بات کرنی تھی تو مراد علی شاہ صاحب نے یہ پیغام بھیجا کہ جس سیشن کی آپ بات کر رہے ہیں اس سیشن میں کوئی سبسڈی نہیں دی گئی، لہٰذا میں اس سیشن کے لیے آپ کو جواب دہ نہیں ہوں. سبسڈی دی گئی تھی اور وہ اومنی گروپ کو دی گئی تھی، اور میں اگر یہیں کہیں مجھے مل جائے تو وہ سبسڈی دی تھی 2017 میں. جی ہاں، 2017 میں سبسڈی دی گئی تھی، اور سبسڈی جو دی گئی تھی وہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے دی تھی، اور سبسڈی تھی 10 روپے 70 پیسے کے حساب سے سبسڈی دی گئی. تو اب جو یہ سبسڈی دی گئی، اس سبسڈی کے علاوہ بھی سندھ حکومت نے ایک الگ سے سبسڈی اومنی گروپ اور زرداری گروپ کو دی جو کہ 9 روپے 30 پیسے تھی. تو سوال تو بنتا تھا، سوال اس طرح بنتا تھا کہ مراد علی شاہ کو اس چیز کا جواب دینا پڑتا. کمیشن کو یہ اختیار ہے کہ وہ ان سے یہ سوال کرے، لیکن مراد علی شاہ صاحب اس لیے نہیں آئے کیونکہ وہ اس کا جواب نہیں دینا چاہتے، اور کیونکہ انہیں لگانے والے بھی اومنی گروپ اور زرداری گروپ والے ہیں، تو وہ ان کے خلاف ان کو دی گئی رعایتوں کا کوئی جواب دینے کو تیار نہیں ہے. دراصل ان کو دی گئی رعایتیں دراصل ایک رشوت ہے جو کہ دی گئی. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کہ عمران دور سے پہلے، جی ہاں، 2013 سے 2017 کے درمیان جب شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم بنے تھے کچھ عرصے کے لیے، تو اس وقت بھی 22 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی تھی، اور اس کے بعد 2.5 ارب کی سبسڈی، اب یہ غور کیجئے، 22 ارب کی سبسڈی شاہد خاقان عباسی کے وقت میں دی گئی تھی، اور 2.5 ارب کی سبسڈی عثمان بزدار کے وقت میں دی گئی، اور اس وقت سب سے زیادہ رولا اس کا پڑا ہوا کہ 2.5 ارب کی سبسڈی دی، 2.5 ارب کی سبسڈی دی. اسی وقت اسی 17 میں 13 سے 17 کے درمیان 3.5 ارب کی سبسڈی سندھ حکومت نے بھی دی. تو اب یہ جو سبسڈیاں مل رہی ہیں یہ ہر حکومت میں دی گئی، لیکن اس کے بارے میں کوئی بھی کسی بھی قسم کا جواب دینے کو تیار نہیں. کمیشن نے اس کے لیے العربیہ شوگر مل، جو کہ حمزہ شہباز، سلمان شہباز اور ان کی والدہ کے نام ہے، انہیں بلایا تھا کہ آپ اپنے ریکارڈ کے تحت حاضر ہوں، لیکن نواز شریف فیملی کسی بھی قسم کا کسی کو جواب دینے کا ارادہ نہیں رکھتی. وہ ہر طرح کا لیت و لال استعمال کرتی ہے. انہوں نے اپنا ڈائریکٹر ٹیکنیکل آپریشنز بھیج دیا شوگر مل کی سبسڈی کے سلسلے میں ہونے والی تحقیقات میں، اور ڈائریکٹر آپریشن ٹیکنیکل نے وہی کہا جو کہ اسے کہنا چاہیے تھا کہ جناب میں ڈائریکٹر انجینئرنگ آپریشن ہوں، مجھے تو میں ٹیکنیکل ڈائریکٹر ہوں، میرے سے تو یہ پوچھیں مشینیں چلتی ہیں، چینی کیسے بنتی ہے، اور وہ اس کا کیا پروسیس ہے. میں تو صرف آپ کو یہ بتا سکتا ہوں چینی پہ سبسڈی ملتی ہے، چینی کم تھی یا زیادہ تھی، یہ تو میرے دائرہ اختیار میں نہیں ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے نواز شریف کے دور کے بعد ہمیشہ جہاں انکوائری ہوئی، ان لوگوں کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ یہ غیر متعلقہ آدمی کو بھیج کے ایک تاریخ لے لیتے ہیں. اب سوچنے کی بات ہے کہ جب سبسڈی کے لیے پوچھ گچھ کے لیے، اسٹاکس کے پوچھ گچھ کے لیے
ایکسپورٹ کی پوچھ گچھ کے لیے بندہ بلایا گیا تو وہاں پہ ڈائریکٹر ٹیکنیکل کا کیا کام تھا، لیکن وہ آئے، انہوں نے جواب دیا اور وہ چلے گئے اور ہماری حکومت بھی خاموش ہو کے بیٹھ گئی۔ بہرحال 17 تاریخ گزر گئی ہے، اب انتظار یہ ہے کہ رپورٹ کب حکومت کے سامنے جائے گی، اور جب حکومت کے سامنے رپورٹ جائے گی تو اس کے بعد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا، یا پانی کا پانی اور اس میں سے دودھ نکال دیا جائے گا۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔ بہرحال اس کے ساتھ ہی میں اپنا پروگرام ختم کرتا ہوں۔ میں انتظار کرتا ہوں اس رپورٹ کے منظر عام پہ آنے پہ، جس کا کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان یا وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے اعلان کیا ہے، اور ہم یہ امید لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر واجد ضیاء صاحب نے صحیح رپورٹ بنائی ہوگی تو پھر زیادہ ہی دودھ کا دودھ اور زیادہ ہی پانی کا پانی نہیں ہوگا، پھر تھوڑا دودھ اور زیادہ پانی باہر آئے گا۔ بہرحال اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ آپ نے اگر میرا چینل سبسکرائب کیا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سے سبسکرائب کریں، اور تاکہ میں جو کچھ کہتا ہوں، جو کچھ کہنے کی کوشش کرتا ہوں، وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ آپ اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو بلا خوف و خطر کمنٹس کے کالم میں سوال کریں۔ آپ کا سوال شائستہ اور ٹو دا پوائنٹ ہونا چاہیے۔ میں حد المقدور اپنی صلاحیت کے مطابق اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔